बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या ख़ातमन नबीय्यीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। नाज़रीन किराम, ख्वाब क्या कहते हैं आपके इस खूबसूरत प्रोग्राम के साथ आपका मेज़बान आशकार दावर हाजिर है। और आप अपने टीवी स्क्रीन पे देखिएगा, हम अपना टेलीफोन नंबर डिस्प्ले कर रहे हैं। आप अपने अच्छे सच्चे ख्वाब हमें सुनाइएगा, हम बताएंगे कि आपके बताए गए ख्वाब क्या कहते हैं। नाज़रीन किराम, इब्तदाइया मैं उसी हवाले से शुरू करूँगा कि औलिया इकराम अलैहिस्सलाम के वाक़यात जब आप पढ़ें तो ईमान ताज़ा हो जाता है। ऐसा एक वाक़या कि हज़रत शेख बहाउद्दीन ज़करिया रहमतुल्लाह अलैह बड़े मशहूर बुज़ुर्ग हैं और ये खलीफा थे मुरीद हज़रत शेख शयूख जनाब शहाबुद्दीन सुहरवर्दी रहमतुल्लाह अलैह के। अब एक खूबसूरत वाक़या यहाँ से शुरू होता है कि हज़रत बहाउद्दीन ज़करिया रहमतुल्लाह को खिलाफत पहनाना था, तो कैसे पहनाए। एक दिन ख्वाब में देखा, हज़रत साहब ने बहाउद्दीन ज़करिया रहमतुल्लाह ने ख्वाब में देखा कि एक महफ़िल है, आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उस महफ़िल की रौनक बने हुए हैं और उनके उस्ताद जनाब शेख शहाबुद्दीन सुहरवर्दी रहमतुल्लाह दस्ता हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के एक तरफ खड़े हुए हैं। बहाउद्दीन ज़करिया रहमतुल्लाह फरमाते हैं कि मेरे शेख ने दोनों हाथों से मुझे पकड़ा और मुझे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की कदम बोसी करवाई। फिर मैंने देखा एक तनाब है और उस पर बहुत सारे खिरके लटके हुए हैं। फिर देखता हूँ कि आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इशारा मुबारक फरमाते हैं खिरके की तरफ कि ये बहाउद्दीन ज़करिया रहमतुल्लाह को पहनाओ। ख्वाब पूरा हो गया। अगले दिन सुबह आँख खुली तो पता लगा कि बुलाया गया कि आज आपकी खिलाफत का खिरका आपको पहनाना है। हज़रत बहाउद्दीन ज़करिया रहमतुल्लाह फरमाते हैं कि जब मैं उस जगह गया जहाँ ये तकरीब हो रही थी, बिल्कुल वही जगह, ऐसा ही माहौल और वैसे ही एक तनाब थी, उस पर खिरके लटके हुए थे और हज़रत शहाबुद्दीन सुहरवर्दी रहमतुल्लाह ने एक खिरका वहाँ से निकाला मुझे पहनाने के लिए। मेरी नज़र पड़ी, मैंने कहा ये तो वही खिरका है जिसकी जानिब आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ख्वाब में इशारा फरमाया था कि बहाउद्दीन ज़करिया रहमतुल्लाह को ये पहनाओ। मैं बड़ा तजस्सुस में था। बहरहाल वह खिरक़े खिलाफत मुझे पहना दिया गया। तो हज़रत साहब ने फरमाया कि ये हमें हुक्म हुआ था और आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरफ से ये आपको बख्शा गया है। मैं तो दरमियान में एक वास्ता हूँ और मैं बग़ैर इजाज़त के कुछ नहीं करता। जी नाज़रीन, ये वो बुज़ुर्गान दीन है जिन्होंने अपने मामलात को अच्छा रखा, न सिर्फ इबादत में अपना मशगूल रखा बल्कि हुकूक़ुल्लाह और हुकूक़ुल इबाद की पूरी पासदारी की। कहते हैं जब आमाल अच्छे हों तो रब की क़ुर्बत मिल जाती है, रब की क़ुर्बत मिलती है तो दीन और दुनिया मिल जाती है। आइए हम और आज और आप कोशिश करें कि अगले हफ्ते से जो मुबारक शब रोज़ यानी रमज़ान मुबारक के शुरू होने वाले हैं, हम अपने आमाल की इस्लाह करेंगे। सिर्फ़ एक अहद कर लें हम कि अल्लाह पाक इस महीने में हम वादा करते हैं ना हम हराम खाएंगे, ना हम झूठ बोलेंगे, ना हम धोखा देंगे, ना हम किसी किस्म का किसी का हक़ दबाएंगे, ना हम हुकूक़ुल्लाह छोड़ेंगे, ना हम हुकूक़ुल इबाद छोड़ेंगे। इस 30 दिन आप प्रैक्टिस कर लें, अल्लाह ने चाहा बाकी 11 महीने अल्लाह पाक आपको इसी राह पे चलाता रहेगा। बहुत शुक्रिया। और नाज़रीन किराम, अब आपको प्रोग्राम में शामिल करेंगे। मैंने पहले कहा था कि अपने टेलीफोन नंबर हम डिस्प्ले कर रहे हैं, उन नंबरों पे आप अपने अच्छे सच्चे ख्वाब हमें सुनाइए, आपको बताया जाएगा कि आपके बताए गए ख्वाब क्या कहते हैं। बहुत शुक्रिया। आज के पहले कॉलर को शामिल करते हैं। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम अशकार भाई, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। मेरे भाई आप अपना नाम बताएंगे? भाई जान, मैंने रात ख्वाब को देखा है। पहले ये बताइए, आप नाम बताएंगे अपना, कहाँ से बात कर रहे हैं? मोहम्मद कासिम और शरीफ से बात कर रहा हूँ। अरे मोहम्मद कासिम भाई, क्या हाल है आपके? अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का करम। चलिए माशाल्लाह। जी अपना ख्वाब बयान कीजिएगा। हाँ, वो कल एक रात की बात है, दरूद पाक कसा से पढ़ता रहा, रात को सोया तो देखा सफेद कपड़ों के साथ हम हरमैन शरीफैन के करीब हैं, दोनों भाई। आप दोनों भाई? हाँ, एक मेरा भाई है। इससे पहले मेरी बहन ने, हमसीरा ने ख्वाब देखा, एक पीर साहब मेरे घर में आए हुए हैं, हमने 2 सफेद का अपना लिबास में हम भाई हैं उनके साथ बैठे हुए हैं, हम भी साथ आए। आपकी बहन ने भी ख्वाब देखा कि आप दोनों भाई सफेद कपड़ों में आए हुए हैं? हाँ, दरमियान में पीर साहब बैठे हुए हैं, वालदा भी बैठी है। अच्छा, आपके पहले मैंने ख्वाब देखा तीसरा। एक मिनट, दरमियान में पीर साहब भी हैं जी और वालदा भी हैं? और तीसरा ख्वाब देखा, एक सांप है छोटा, हाँ,
बाहर पड़ा है, लेकिन मैं उनको मारने की कोशिश करूँ, लेकिन वो फिर पहले ही से मुर्दा है। पहले से मुर्दा है जी, ठीक है। ये 3 ख्वाब है, इनकी तबीर फरमाइए। बिल्कुल कासिम भाई, इंशाल्लाह आपको बहुत शुक्रिया, आप प्रोग्राम में शामिल हुए। मुफ्ती मोहम्मद सलाम साहब इंशाल्लाह आपको बताएंगे कि आपका ख्वाब क्या कहता है। एक और कॉलर को शामिल करते हैं जी। अस्सलाम वालेकुम। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। मेरी बहन कौन और कहाँ से बात कर रही हैं? मरियम बात कर रही हूँ लाहौर से। जी मरियम, ख्वाब है जी बोलिए। ख्वाब तो काफी मतलब कि लंबा चौड़ा था, लेकिन अब मुझे मुख्तसरन इतना याद है कि जिस तरह मैं कहीं से गुजर होता है मेरा, तो उधर ना अचानक मेरे राइट पाँव के नीचे 3 सुइयां छुप जाती हैं एकदम से। ये जो ड्रिप वाली सुइयां नहीं होती हैं जो लगती हैं ड्रिप में, वो वाली सुई एकदम से मेरे पाँव में छुप जाती है, तो मुझे बहुत ज्यादा दर्द होती है। तो मैं कहती हूँ एम्बुलेंस को बुलाओ या इस तरह की कोई आके सुई निकाले। तो मुझे नहीं याद कि कौन है कोई सुई निकालते, लेकिन ना अभी पूरी तरह नहीं निकलती कि मुझे बहुत दर्द हो रही होती है। तो ये ख्वाब। अच्छा, सुई निकाल ली किसी ने? सुई किसी ने निकाल ली थी? मुझे ये याद नहीं है, लेकिन 3 सुइयां छुपी हैं। अब ये याद नहीं है कि किसी ने निकाली है या नहीं निकाली, लेकिन मैं कहती हूँ कि एम्बुलेंस को बुलाओ और मुझे बहुत दर्द हो रहा होता है। चले ठीक है मेरी बहन, आप प्रोग्राम में शामिल हुई लाहौर से, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। एक और कॉलर को शामिल करते हैं जी। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। जी कौन और कहाँ से बात कर रही हैं? मैं खैर बात कर रही हूँ हैदराबाद से। मेरा ख्वाब ये है कि सर मैंने फजर की टाइम में ख्वाब देखा। मैं हैदराबाद से बात कर रही हूँ। हैदराबाद से? जी जी। और मैंने ना ये ख्वाब देखा कि ना फजर की टाइम में मैंने ख्वाब देखा कि ना इतनी जोर से बारिश पड़ रही थी। जोर से बारिश आ रही थी जी? हाँ, इतनी जोर से बारिश पड़ रही थी। मैं, भाभी, मेरी सारी फैमिली आए, तो मुझे ना इतना डर लग रहा था कि इतनी तेजी से बारिश हो रही है। अच्छा, आपकी भाभी और पूरी फैमिली जमा थे साथ में आपके? हाँ, हम सब जमा थे बारिश में, लेकिन मुझे खौफ हो रहा है बहुत उस बारिश को देखकर। अच्छा, बहुत खौफ आ रहा था आपको? हाँ, और मुझे ये सब कह रहे कि आपको डरने की जरूरत नहीं है, आप आए और आगे कुछ नहीं होगा। ये किसने कहा आपको? मेरी भाभी वाले से कह रहे कि आप आ जाए, आपको कुछ नहीं होगा, आप आए। ठीक है, भाभी ने मेरी ने कहा। ठीक है, आप हैदराबाद से शामिल हुई, आपका ख्वाब में नोट किया। एक और कॉल को शामिल करते हैं जी। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। मैं यास्मीन कोयटा से बात कर रही हूँ। यास्मीन बहन कोयटा से बात कर रही है जी। मेरी बहन अपना ख्वाब बयान कीजिएगा। जी सर, मैं ये ख्वाब में देखा है मेरे मामू की बेटी ने कि हमारे घर ना एक मिनट, ये आपकी मामू की बेटी ने देखा है? जी जी। अच्छा। हमारे घर मेरे मामू वाले सब आए, तो अम्मी उनके लिए खाना बना रही ना, तो सालन कम हो गए। तो मेरे मामू कहते कि मेरी मरहूम जाए नानी के पास, तो वो आपको सालन देंगी ना। तो वो मेरी नानी इतना कटोरा हमें मछली का भर के हमें देती हैं, कहती हैं आप ले जाए। अच्छा, नानी कटोरा भर के मछली देती हैं? जी, कहती हैं आप ले जाओ। मेरी नानी बहुत हो चुकी है सर। ठीक है मेरी बहन, आप कोयटा से शामिल हुई और आपका ख्वाब हमने नोट किया है। प्रोग्राम देखते रहिएगा, इंशाल्लाह बताएंगे ख्वाब क्या कहता है। एक और कॉल को शामिल करते हैं जी। अस्सलाम वालेकुम। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। मेरी बहन कौन कहाँ से बात कर रही हैं? जी मैं पेशावर से बात कर रही हूँ। पेशावर से मेरी बहन बात कर रही है जी। अपना ख्वाब बयान कीजिए। जी मैं ख्वाब में देख रही हूँ कि मैं गोश्त देखती हूँ। गोश्त का कलर पिंक सा से होता है ना, अच्छा वाला कलर सा, पिंक सा। अच्छा। तो 2 हिस्सों में होता है, एक पतीले में और लगन में होता है। तो मैं कहती हूँ कि हाँ ये तो फिर मुझे कम, फिर मैं कहती हूँ नहीं, मेरा दोनों ही बराबर है। और फिर एक गोश्त के ऊपर से एक आदमी ऊपर से चर्बी से उतारता है ना, तो मैं कहती हूँ हाँ ये भी उतार है। फिर साथ में देखती हूँ कि सीख होती है, सीखों पे भी गोश्त टिक्के की सूरत में लगा हुआ होता है। अच्छा। और साथ ये फजर की अजान हो जाती है, फिर मेरी आँख खुल जाती है और अजाने फिर उठ के मैं नमाज पढ़ लेती हूँ। चलिए ठीक है मेरी बहन, आपने अपना ख्वाब बयान किया है, इंशाल्लाह मुझसे बताएंगे आपका ख्वाब क्या कहता है। पेशावर साहब प्रोग्राम में शामिल हुई, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। एक और कॉल को शामिल करते हैं जी। अस्सलाम वालेकुम। जी अस्सलाम वालेकुम। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। मेरे भाई पहले से आपसे रिक्वेस्ट करूंगा जरा टीवी का वॉल्यूम बंद कर दें। जी जी, आवाज तो बंद है टीवी की। अच्छा, इको आ रहा था मुझे जी। कौन साहब और कहाँ से बात कर रहे हैं? मैं सवाद से बात कर रहा हूँ, बरेकोट नागई। इस्लामाबाद से कौन साहब? बरेकोट नागई सवाद से। जी अपना ख्वाब बयान कीजिए। जी ख्वाब ये है कि हजरत हमारे घर के सामने एक पहाड़ी है, तो वो पानी इतना ज्यादा आया हुआ है कि वो पहाड़ी के ऊपर पानी ऊपर आ गए हैं और पूरे गाँव को ले गए। नहीं एक मिनट, आपके घर के सामने पहाड़ी है, वहाँ पानी आ गया, पहाड़ी के ऊपर भी आ गया? पहाड़ी के ऊपर वो
آئے ہوئے ہیں اس کے اوپر سارے گاؤں کو بہا کے لے کے پھر جو ہے نا بچ گئے. نہیں تھوڑی سی آواز مس ہو رہی ہے آپ کی. پانی کے اوپر پہاڑی کے اور پانی آ گیا ہے, آپ کے سارے گاؤں والے وہاں جمع ہیں؟ ہمارے گھر پورے گاؤں جو ہے نا, پورا گاؤں اس کو بہا کے لے گئے اپنے ساتھ, اور صرف ہمارا گھر بچ گئے. اچھا, گاؤں کو بہا کے لے گیا. جی جی, صرف ہمارا گھر بچ گئے. میں ہوں اس میں, میرے والد صاحب ہے, میری والد ہے اور میری چھوٹی بیٹی ہے اس میں. اور پانی جو ہے نا وہ بلیک کلر کا ہے. پانی بلیک ہے؟ جی جی ٹھیک ہے جی, ٹھیک ہے. آپ کا خواب بھی ہم نوٹ کیا ہے, پروگرام دیکھتے رہے, انشاءاللہ بتائیں گے خواب کیا کہتا ہے. یہ ایک اور کال کو شامل کرتے ہیں جی. السلام علیکم. اچھا, کال ڈراپ ہو گئی جی. السلام علیکم. السلام علیکم. وعلیکم السلام جی. کون کہاں سے بات کر رہی ہیں؟ جی میں انیلا سعید ٹیکسلا سے بول رہی ہوں. انیلا سعید ٹیکسلا سے. جی انیلا, آپ خواب بیان کیجئے. جی میں نے 2 ہفتے پہلے خواب دیکھا تھا نا میری. جی جی, آپ ٹیلی فون پر موجود ہیں انیلا؟ کال ڈراپ ہو گئی. ٹھیک ہے جی, ایک اور کال کو شامل کرتے ہیں جی. السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی ہاں جی, میں نے خواب میں دیکھتی ہوں کہ سانپ آتا ہے میرے سامنے. میں جا رہی ہوتی, میرے سامنے سانپ آتا ہے اور بھاگ کے آ کے میری لیفٹ ٹانگ کو نا چمٹ جاتا ہے. اچھا, لیفٹ ٹانگ پہ چمٹ جاتا ہے. ہاں جی, اور پھر میں یہ سوچتی ہوں کہ اب میں اسے کیسے اتاروں, تو میں دوسرے پاؤں کے ساتھ اسے, اس کی دم پکڑ کے, میں یعنی کہ دوسرے پاؤں کا وہ سہارا لے کے نا, تو اس کی دم والی سائڈ سے میں اسے پاؤں دوسری کو اٹھا کے میں اسے کھینچتی ہوں, تو وہ مجھے چھوڑ دیتا ہے. تو یہ شکر ہے کہ نہ وہ مجھے کاٹتا ہے نہ کچھ کہتا ہے, اور بس پھر چلا جاتا ہے. اچھا, کوئی نقصان آپ کو نہیں پہنچایا؟ ہاں جی, کوئی نہیں پہنچایا, لیکن جب اٹھتی ہوں, جب میری آنکھ کھلتی تو میں بہت خوفزدہ ہوتی ہوں. اچھا میری بہنی بتائیے, آپ کہاں سے خواب سنا رہی تھی اپنا؟ میں فیصل آباد سے بول رہی ہوں اور مسز رخسانہ بول رہی ہوں. فیصل آباد سے مسز رخسانہ بات کر رہی ہیں. ٹھیک ہے میری بہن, آپ کا بہت بہت شکریہ. اور ناظرین, بہت سارے خواب جمع ہو گئے ہیں. قبل اس کے کہ مزید خوابوں کو جمع کریں, جائیں گے ہم شارٹ بریک کو, ملتے ہیں ایک بریک کے بعد. جی ناظرین, پروگرام کے دوسرے سیگمنٹ میں داخل ہو چکے ہیں اور آپ کو بھی ہم پروگرام میں شامل کریں گے, اور جو کالز ہم نے ریسیو کی ہیں اس بارے میں مفتی محمد صلی اللہ علیہ وسلم صاحب میرے ساتھ موجود ہیں, بتائیں گے خواب کیا کہتے ہیں. قبل اس کے اس حساب سے گفتگو آغاز کریں, شامل کرتے ہیں. آپ میں سے بہت سارے کالرز موجود ہیں جی. السلام علیکم. السلام علیکم جی, میری آواز آپ کو پہنچ رہی ہے؟ السلام علیکم. جی السلام علیکم. میرا خیال ہے رابطہ نہیں ہو پا رہا ہے. چلیں اب مفتی صاحب کے پاس چلتے ہیں, گفتگو آغاز کرتے ہیں, پھر انشاءاللہ آپ کو پروگرام میں شامل کریں گے. بیچ میں کالر جیسے آپ بتا رہے ہیں باہر سے آئی ہیں کالز, تو آپ مجھے انٹرپٹ کر سکتے ہیں کنٹرول روم میں, انشاءاللہ ان کو شامل کر لوں گا. مفتی صاحب, محمد قاسم صاحب کی پہلی کال آئی تھی کہ دیکھا انہوں نے 3 خواب ہیں چھوٹے چھوٹے سے, سفید کپڑوں میں ملبوس ہیں, 2 بھائی ہیں دونوں, اور دونوں حرمین شریفین کے بہت قریب ہیں. دوسرا خواب یہ دونوں بھائی, جی دونوں بھائی. دوسرا خواب انہوں نے دیکھا کہ ان کی بہن بھی ان کے ساتھ موجود ہیں, اور یہ دونوں بھائی سفید کپڑوں میں موجود ہیں, اور درمیان میں پیر صاحب اور ان کی والدہ بھی موجود ہیں. تیسرا خواب دیکھا کہ ایک سانپ چھوٹا سا ہے, دیکھا باہر پڑا ہوا ہے, انہوں نے کہا میں اس کو مار دیتا ہوں, جا کے دیکھا پہلے سے مرا ہوا تھا وہ. ٹھیک ہے. اچھا, بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ و اصحابہ و بارک وسلم. جو آپ نے واقعہ سنایا نا, بڑا ہی خوبصورت اور پیارا واقعہ ہے. بہاؤالدین زکریا ملتانی رحمۃ اللہ تعالی علیہ یہ بھی پہنچے ہوئے بزرگ ہیں, اور پھر ان کے شیخ شہاب الدین سہروردی رحمۃ اللہ تعالی علیہ, ان کا مزار اقدس جو ہے بغداد شریف میں ہے. اور یہ وہ ہیں کہ جنہیں حضور غوث اعظم رضی اللہ تعالی عنہ نے دعا دی تھی, اور ان کی دعا سے پھر کہاں سے کہاں پہنچے. اچھا, اب یہاں پر آپ دیکھیں کہ بہاؤالدین زکریا ملتانی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے خواب دیکھا. اچھا, بظاہر انہوں نے خلافت عطا فرمائی, پھر اس کے بعد خواب دیکھا کہ حضور نبی کریم علیہ السلام کی مجلس سجی ہے, اور میرے آقا کی مجلس تو ہمیشہ سجتی ہے, ٹھیک ہے نا, اور ان کے صدقے میں پھر سب کچھ سنورتا ہے, سب کچھ سجتا ہے. تو انہوں نے جو خواب دیکھا کہ آقا علیہ السلام نے اشارہ کی فرمایا, پھر وہی خرقہ آپ نے لیا,
یعنی وہ آپ کو عطا فرمایا گیا. لیکن حیرت انگیز بات یہ ہے کہ خواب دیکھنے کے بعد جو حقیقت میں خرقہ ملا وہی تھا. تو انہوں نے کیا فرمایا کہ یہ فقط ہمارا انتخاب نہیں ہوتا، یہ انتخاب کہیں اور سے ہوتا ہے. ہم خود تو یقین جانیں کہ جتنے بھی اولیاء کاملین ہیں آج بھی، دیکھیں شیخ شہاب الدین سہروردی ہیں، خواجہ بہاؤالدین نقشبند ہیں، خواجہ غریب نواز رضی اللہ تعالی عنہم، اور اس کے علاوہ حضور غوث اعظم رضی اللہ تعالی عنہ سردار اولیاء، ان سے ہوتا ہوا خلفائے راشدین سے ہوتا ہوا سیدنا مولا علی المرتضی رضی اللہ تعالی عنہ سے خاص طور پر ہوتا ہوا، یہ سارے معاملات حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے قدموں تک پہنچتے ہیں. اور جب تک آپ کی نظر نہ ہو اللہ تبارک و تعالیٰ اسے منتخب نہیں فرماتا. جب آپ کی جانب سے مہر لگتی ہے تو پھر اللہ رب العالمین نوٹیفیکیشن ایشو ہو جاتا ہے اور پھر ولایت اسے عطا فرمائی جاتی ہے. تو یہ حدیث پاک ہمیں غور کرنا چاہیے، واللہ یعطی وانما انا قاسم، کہ اللہ تعالیٰ عطا فرمانے والا ہے اور میں دو جہاں میں تقسیم فرمانے والا ہوں. اچھا، اب جو خواب آپ نے دیکھا کہ بھائی نے کہ سفید کپڑوں میں یہ بھی اور ان کے بھائی بھی ملبوس ہیں، ان کا نام کیا ہے؟ محمد قاسم صاحب. تو انہوں نے جو خواب دیکھا کہ یہ اپنے بھائی کے ساتھ سفید کپڑوں میں خانہ کعبہ میں حرمین شریف حرم پاک میں موجود ہیں. دوسرا خواب یہ دیکھا کہ یہ دونوں بھائی بھی سفید کپڑوں میں ہیں، ان کی بہن بھی ہیں اور ان کے شیخ صاحب بھی ہیں. تیسرا خواب یہ دیکھا، اچھا یہ جو بہن اور پیر صاحب کے ساتھ دیکھا تو یہ بھی حرم پاک میں دیکھا، بس انہوں نے یہ بتایا تھے سفید کپڑوں میں. اور تیسرا خواب دیکھا کہ ایک سانپ ہے، ٹھیک ہے نا، انہوں نے کہا کہ اس کو مارتا ہوں لیکن وہ مر چکا ہے. یہ بڑا ہی پیارا خواب ہے. ایک تو سفید کپڑوں میں اپنے آپ کو دیکھنا اس حال میں حرم پاک میں، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ وہ عبادت گزار بھی ہیں، آپ اللہ تبارک و تعالیٰ کا کسی نہ کسی ذریعے سے قرب حاصل کرنے کی کوشش بھی کرتے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا اطاعت گزار امتی بننے کی کوشش کرتے ہیں، یہ بھی اور ان کے بھائی بھی. تو ماشاءاللہ اس جانب اشارہ ہے. خانہ کعبہ میں اپنے آپ کو دیکھنا یا تو وہاں کی حاضری ہے یا انشاءاللہ بہت بڑی حاجت ہے جو آپ کی پوری ہوگی. اور دوسرا خواب بھی اسی طرف اشارہ کر رہا ہے کہ آپ ان معاملات کو آگے پھیلانے کی کوشش کریں، گھریلو طور پر بھی، اور پھر اپنے سراؤنڈنگ میں جو دوست احباب ہیں وہاں بھی پھیلانے کی کوشش کریں. اور پھر خاص طور پر پیر صاحب کو دیکھا. دیکھیں جن کو آپ نے دیکھا تو اس کا مطلب ہے کہ یاد رکھنا کہ یہ معاملات ایسے نہیں ہوتے. جس کے ہاتھ میں شیخ کامل کے ہاتھ میں آپ بیعت ہوتے ہیں نا، تو شیخ کامل کا کام یہی ہوتا ہے کہ وہ آپ کو سرکار علیہ السلام کی بارگاہ تک پہنچائے اور سرکار علیہ السلام اللہ کی بارگاہ کا قرب عطا فرما دیں. تو کام یہی ہوتا ہے. میں آج کل کے لوگوں کی بات نہیں کر رہا، ظاہر ہے کہ آج کل بھی ایسے لوگ موجود ہیں، وہ پردے میں ہیں، ہاں ایسے شیوخ موجود ہیں کہ جو کہاں سے کہاں پہنچا دیتے ہیں. اور ظاہر ہے کہ ان کا مطمع نظر یہ نہیں ہوتا کہ یہ میرا مرید ہو، ان کا مطمع نظر یہ ہے کہ یہ آ رہا ہے، بس اپنا کام کیا جائے. تو ماشاءاللہ یہ بڑا پیارا خواب ہے. اور تیسرا جو خواب ہے نا سانپ، یہ غالباً جو میرا جی کہہ رہا ہے اس کی تعبیر یہ بنتی ہے کہ یہ شیطان ہے جو بار بار آپ کے سامنے آتا ہے، لیکن اب تک الحمدللہ آپ نے اسے بے بس کیا ہوا ہے اور اس کی کنٹینیوٹی چاہتے ہیں تو مستقبل میں بھی فیوچر میں بھی اپنے ان اعمال صالحہ کو جاری رکھیے. چلیں بہت شکریہ. ایک اور کال کو شامل کرتے ہیں. جی السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی میری بہن کہاں سے بات کر رہی ہیں؟ جی فیصلہ باغ سے بات کر رہے ہیں. جی اپنا خواب بیان کیجیے. جی خواب میں دیکھا جیسے کار میں جا رہے ہیں، ایک جگہ گاڑی رکی ہے اور میں ڈرائیور سے کہتی ہوں، ڈرائیور کو میں جانتی نہیں ہوں، ویسے ریئل لائف میں نہیں جانتی، لیکن خواب میں کوئی اسٹرینجر نہیں ہے. گاڑی میں کچھ اور لوگ بھی ہیں، وہ بھی اسٹرینجر نہیں ہے، لیکن میں ان کو ویسے جانتی نہیں ہوں. اوکے، کون نہیں ہے؟ اجنبی نہیں ہے ان کے لیے. جی موسیٰ پوچھے کون، میں نے کہا اجنبی اسٹرینجر کی بات کری. جی لیکن خواب میں مجھے ایسا نہیں ہے کہ وہ اجنبی ہے میرے ساتھ. اچھا ٹھیک ہے، جان پہچان کے ہیں. ٹھیک ہے. جی ہاں، جہاں پہ گاڑی رکی ہے ہائی وے ہے، مطلب کسی ڈرائیو پہ جا رہے ہیں، وہاں پہ وہ مٹی کے برتن ہوتے ہیں، جیسے اس چیز کا کارنر ہے، شاپ ہے. اور میں ڈرائیور سے کہتی ہوں کہ پیچھے بزرگ کا مزار گزرا ہے، مجھے وہاں جانا ہے. تو مجھے کہہ رہا ہے کہ آگے بھی ہے باجی، ایک مزار آگے بھی ہے ابھی. جی بس اتنا. چلیں اچھا، آپ نماز کی پابندی کرتی ہیں؟ جی الحمدللہ. الحمدللہ. ٹھیک ہے میری بہن، ہمیں دعا میں رکھیے گا. آپ کا بہت بہت شکریہ پروگرام میں شامل ہوئی. ایک اور کال کو شامل کرتے ہیں. جی السلام علیکم.
جی السلام علیکم. وعلیکم السلام. سر میں کوئٹہ سے پروین بات کر رہی ہوں. جی کوئٹہ سے میری بہن بات کر رہی ہے, اپنا خواب بیان کیجیے گا. میرے ابو نے دیکھا ہے کہ 2 عورتیں ہیں, ان کو پیسے دے رہے ہیں, تو میری امی کہتی ہیں ان کو پیسے نہ دیں, یہ غلط عورت ہے. سر ایک اور خواب ہے, میرے ابو نے دیکھا ہے کہ سانپ ہے, الٹا ہے, وہ تیزی سے جا رہا ہے. جی وہ الٹا ہے. جی الٹا ہے, وہ تیزی سے آگے کی طرف جا رہا ہے. جی سر آگے کی طرف جا رہا ہے. مطلب ان کی طرف نہیں آ رہا, نہیں آگے اپوزٹ جا رہا ہے. ٹھیک ہے میری بہن, آپ کوئٹہ سے پروگرام میں شامل ہوئے, آپ کا بہت بہت شکریہ. نیکسٹ کالر کو شامل کرتے ہیں. السلام علیکم. السلام علیکم. جی میری آواز آپ تک آ رہی ہے؟ السلام علیکم. وعلیکم السلام, میں صفیہ حسین بات کر رہی ہوں لیاری سے. صفیہ بہن لیاری سے ہماری پرانی کالر ہیں. میری بہن اپنا خواب بیان کیجیے گا. بھائی خواب یہ تھا, میں نے اپنے چھوٹے بیٹے کے لیے استخارہ کیا تھا, تھوڑا میں اس کے لیے پریشان ہوں, تو کسی سلسلے میں نے استخارہ کیا تھا. تو اسی رات میں نے خواب میں دیکھا کہ اپنے روم سے باہر فین میں, کھلے فین میں آئی ہوں آسمان کے نیچے. اچھا آپ نے دیکھا استخارے میں کہ آپ اپنے کمرے سے نکل کے کھلے فین میں آسمان سے اژدہا جا رہا تھا, بہت بڑا اژدہا جا رہا تھا. ٹھیک ہے. تو پھر میں نے آواز دی گھر والوں کو کہ دیکھو آسمان سے کتنا موٹا اژدہا جا رہا ہے, جس طرح جہاز چلتا ہے اسی طرح. تو میرے معروم تایا آئے, وہ بول رہے تھے یہ جہاز اژدہا ہے نا, جو یہ موسیٰ علیہ السلام پہ جو جادو کیا تھا نا, اسی طرح کا جادو کر کے چھوڑا گیا ہے. اچھا ٹھیک ہے میری بہن. اور اب ناظرین چلتے ہیں, کچھ خواب واٹس ایپ سے موصول ہوئے ہیں, یعنی ویڈیو کے حوالے سے. آئیے دیکھتے ہیں, دکھائیے گا پلیز. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. مفتی صاحب پوچھنا یہ کہ میں نے ایک خواب دیکھا اور اس میں مجھے کچھ نظر نہیں آیا, مگر مجھے ایک آواز آ رہی ہے, حسبنا اللہ نعم الوکیل نعم المولا و نعم النصیر. اور اتنی سنا میں نے, اور اس کے بعد میری آنکھ کھل گئی. مگر اب میں مسلسل ہر نماز کے بعد 7 دفعہ یا 3 دفعہ یہ پڑھ لیتا ہوں, اور اس کو بھی پڑھتا رہتا ہوں مسلسل, کبھی کبھی فرصت میں یا ویسے اوقات میں. تو مجھے بتائیے گا کہ اس کی تعبیر کیا ہوگی. جزاک اللہ خیر. السلام علیکم مفتی صاحب, میں ثنا بات کر رہی ہوں راول پنڈی سے. میری ماما نے خواب دیکھا ہے کہ وہ کہیں جا رہی ہوتی ہیں, اور انہوں نے جو چادر کی ہوتی ہے, وہ کہتی ہیں یہ میری چادر تو نہیں ہے سر پہ جو کی ہوتی ہے, اور وہ کہتی ہیں میری چادر تو گم ہو گئی ہے. اور وہ جب چادر دیکھتی ہیں تو وہ ایک سائڈ سے خراب ہوتی ہے, اس کے داغ لگے ہوتے ہیں. اور دوسرا خواب جو دیکھا ہے ماما نے, میری چھوٹی بہن ماما کے ساتھ ہوتی ہے, اور کی دکان ہوتی ہے جوتوں کی, اور وہ جب دیکھتی ہیں جوتے بہت سارے ہوتے ہیں آس پاس, اور وہ پہن کے چیک کرتی ہیں, اور چھوٹی بہن جو ماما کے ساتھ ہوتی ہے اس کو بھی پہنا کے چیک کرواتی ہیں, لیکن وہ کوئی پورا نہیں آ رہا ہوتا, اور ماما کہتی ہیں یہ تو کوئی آ ہی نہیں رہا ہمیں. بس یہ خواب دیکھا تھا ماما نے. اور السلام علیکم, میں لاہور سے بات کر رہی ہوں. میں نے خواب دیکھا ہے کہ ایک پہاڑ ہے, پہاڑ کے ساتھ سمندر ہے بہت بڑا, اور سمندر کے ساتھ چھوٹے بڑے پتھر بھی ہیں, اور ایک بڑے سے پتھر پہ میں بیٹھی ہوئی ہوں, اور آسمان پہ اندھیرا ہے لیکن پہاڑ اور دریا پر روشنی ہوتی ہے, اتنی روشنی جیسے رات کی روشنی ہوتی ہے. اور سمندر کا پانی بہت اچھل رہا ہے, کبھی ادھر سے اچھل رہا ہے کبھی ادھر سے اچھل رہا ہے, بہت ہر جگہ سے پانی اچھل رہا ہے. تو میں وہاں پہ پتھر پہ بیٹھے یہ کہہ رہی ہوں کہ اے اللہ یہ پانی کیوں اچھل رہا ہے. تو اتنے میں سوچ رہی ہوتی کہ آسمان سے مٹی برستی ہے, اور پہلے پہاڑ چھپ جاتا ہے مٹی سے, ایسے چھپ جاتا جیسے برف پڑتی ہے پہاڑ پر, برف باری سے پہاڑ چھپ جاتے ہیں, ایسے مٹی سے پہاڑ چھپ جاتا ہے. پھر سمندر کے اوپر مٹی پڑتی ہے, سمندر زمین کی طرح بن جاتی ہے, اور پھر میں سوچتی ہوں کہ اے اللہ کیسی قدرت ہے, اور یہ کیا ہو گیا. السلام علیکم مفتی صاحب, میں نے نا خواب دیکھا 2 گھڑے ہیں, اور دونوں میں سے نا پھوٹ کے پانی نکل رہا ہے. پلیز اس کی نا تعبیر بتائیں. اور مجھے نا بہت پریشان کن خواب آتے ہیں, بہت اچھے خواب آتے ہیں, لیکن مجھے سمجھ نہیں آتا کہ یہ میرے ساتھ کیوں ہو رہا ہے. اچھے خوابوں کی کوئی اثر نہیں مجھ پہ ظاہر ہوتا, لیکن جو برے خواب ہوتے ہیں ان کا جلدی اثر ظاہر ہو جاتا ہے. پلیز اس کے بارے میں کچھ بتائیے.
جی ناظرین، ہم چل رہے ہیں ایک چھوٹے سے بریک پہ، ملتے ہیں شارٹ بریک کے بعد آپ کے خوابوں کی تعبیر کے حوالے سے۔ میرے بہن بھائی، یقیناً آپ سب منتظر ہوں گے، اتنے اچھے اچھے خواب سب نے سنے ہیں اور کہتے کیا ہیں۔ چلتے مفتی صاحب کی طرف۔ جی مفتی صاحب۔ اچھا، ایک خواب یہ بیان کیا بہن نے کہ کار میں جا رہی ہیں اور جیسے ہائی وے ہے اور ڈرائیور بھی ہوتا ہے، کچھ اور لوگ بھی ہوتے ہیں جو انہیں ان نون نہیں لگتے، کچھ مٹی کے برتن کی شاپس وغیرہ آتی ہیں، تو یہ ڈرائیور سے کہتی ہیں کہ پیچھے ایک مزار تھا، تو کہتا ہے نہیں آگے بھی مزار ہے، وہاں چلے جائیں گے۔ یہ خواب یہ بتا رہا ہے کہ ماشاءاللہ یہ مطلب اچھے یعنی عبادات کی طرف مائل خاتون ہیں، لیکن بعض اوقات اچھا کام کرنے میں نا تھوڑا لیٹ کر دیتی ہے۔ حالانکہ علماء یہ فرماتے ہیں، بلکہ صوفیاء بھی فرماتے ہیں کہ جب برے کام کا خیال آئے نا تو اس سے دور رہو، ٹھیک ہے نا، اور بالکل بھی وہ خیال نہ چھوڑے تو پھر بھی اس کو ڈیلے کرتے رہو تاکہ ہٹ جائے، لیکن اچھے کام کا جیسے ہی خیال آئے اس سے فوراً کر دیا جائے۔ یعنی صوفیاء کو آپ دیکھیں کہ جب انہیں خیال آتا تھا تو فوراً اسے کرنے کی کوشش کرتے۔ اچھا، یہ واقعہ کئی اور بزرگوں سے بھی، اسلاف سے بھی منقول ہے، اور امام جعفر صادق رضی اللہ تعالی عنہ سے بھی منقول ہے کہ آپ غسل فرما رہے تھے، اچانک آواز دی خادم کو کہ میرا فلاں فلاں کرتا کسی کو دے دو، غریب کو دے دو۔ جب باہر تشریف لائے تو کہا حضور یہ بات آپ مجھ سے غسل کرنے کے بعد باہر تشریف لا کر بھی کر سکتے تھے؟ تو کہا نہیں، جب اچھے کام کی نیت کر لے تو فوراً کر لیں۔ کیا بات ہے۔ اس کے بعد کیا ہوتا ہے کہ جیسے آپ نے نیت کر لی، اب ایک شخص نے نیت کر لی کہ مسجد میں اتنے دوں گا، اچھا اس وقت نہیں دیے، بعد میں ارے یار اور بھی خرچے ہیں نا بہت، پھر شیطان ورغلاتا ہے اور ایسی ضروریات سامنے لے آتا ہے کہ بندہ اس سے رہ جاتا ہے۔ خوشی کے عالم میں اتنے روزے رکھوں گا، بعد میں پھر کہتا ہے کہ یار ممکن نہیں ہے۔ تو جیسے ہی خیال آئے، ایک تو یعنی یہ بھی کہوں گا میں کہ جب آپ کہیں دینے کا ارادہ کریں تو سوچ سمجھ کر نیت کریں، لیکن جب نیت کر لیں تو پھر دینے کی بھرپور کوشش کریں۔ تو اسی لیے جیسے ہی خیال آئے تو فوراً اچھا کام کر لینا چاہیے، اسے ڈیلے نہیں کرنا چاہیے ورنہ وہ رہ جاتا ہے۔ اس کے بعد کوئٹہ سے پروین بہن نے پوچھا کہ ان کے ابو نے دیکھا 2 عورتیں ہیں، ان کو یہ پیسے دے رہے ہیں، امی روکتی ہیں، اور دوسرا یہ کہ سانپ، دوسرا خواب دیکھا کہ سانپ الٹا ہو کر اپوزٹ سائڈ جا رہا ہے۔ ہو سکتا ہے کہ ان کے والد صاحب کوئی ایسا کام کرتے ہو، بعض اوقات بیویوں کا ایک ان کی عادت ہوتی ہے کہ وہ بات بات پر ٹوکتی بھی ہیں، روکتی بھی کہ نہیں یہ نہ کریں، یہ نہ کریں، یہ نہ کریں۔ ایسا بھی نہیں کہ بیوی کی ہر بات بیکار ہوتی ہے، اور ایسا بھی نہیں کہ ہر بات مانی جائے۔ آپ خود سوچیں سمجھیں، جب آپ کو سمجھداری سے مشورہ دے رہی ہیں اور آپ دیکھتے ہیں کہ اس میں آپ کی بھلائی ہے تو پھر انانیت نہیں آنی چاہیے کہ میں کیوں بات مانوں، پھر مان لینی چاہیے۔ اور جہاں دیکھیں کہ اس میں بھلائی نہیں ہے اور وہ بھلا سمجھ کر کہہ رہی ہیں تو پھر سمجھائیں، اگر نہیں سمجھتی تو ٹھیک ہے، پھر اس پر عمل نہ کریں۔ لیکن یہاں پر یہ دکھ رہا ہے کہ کوئی اس سچویشن کا سامنا کرنا پڑتا ہے۔ اچھا، اس کے بعد دیکھا کہ سانپ الٹا ہو کر اپوزٹ سائڈ جا رہا ہے۔ یہ ایک طریقے سے تنبیہ بھی ہے اور اچھا خواب بھی ہے۔ تنبیہ یہ ہے کہ دشمن موجود ہے، لیکن الحمدللہ کسی نہ کسی وجہ سے کچھ ایسا بے بس ہوا ہے کہ اب وہ بے بس ہو کر دور ہوتا جا رہا ہے۔ اللہ رب العالمین مزید آپ کو محفوظ و مامون فرمائے۔ صفیہ بہن نے کراچی سے پوچھا کہ چھوٹے بیٹے کے لیے استخارہ کیا، یہ اپنے کمرے سے صحن میں آتی ہیں، آسمان پر روشنی ہوتی ہے، آسمان پر جو ہے اژدہا جا رہا ہوتا ہے، تو مرحوم تایا سے پوچھتی تو وہ کہتے ہیں کہ یہ جو موسیٰ علیہ السلام والا اژدہا تھا نا، یہ وہ اس سے یہ معلوم ہو رہا ہے کہ کچھ معاملات نظر آ رہے ہیں آپ کے بیٹے کے حوالے سے۔ تو ایک تو اس سے نماز کی پابندی کے لیے کہیں، قریب اگر کوئی اچھے عالم دین ہیں تو اسے چیک کرا لیں، ورنہ نہ جا سکیں تو سورہ فلق اور سورہ ناس، سورہ فلق اور سورہ ناس 11 مرتبہ پڑھ لیں، اول آخر 11 درود شریف، یہ پڑھ کے بچے سے کہ اپنے اوپر دم کریں، دم کے علاوہ پانی پئیں، روزانہ 1 مرتبہ کر لیں، انشاءاللہ کیسا ہی جادو کا اثر کیوں نہ ہوگا، انشاءاللہ دور ہو جائے گا۔ استخارہ جس چیز کے لیے کیا تھا سمجھے منفی ہے جواب اس کا؟ نہیں، انہوں نے ان کی پریشانیوں کے لیے کیا کہ پریشان کیوں ہیں، اچھا یہ دکھ رہا ہے، اور اگر کسی کام کے لیے کیا ہے تو پھر اس کام سے اجتناب کریں تو بہتر ہے۔ پھر اس کے بعد لاہور سے پوچھا گیا کہ کہیں سے مریم بہن گزر رہی ہیں، سیدھی طرف پاؤں پر 3 سوئیاں چبھ جاتی ہیں، ایمبولینس کہتی ہے کہ ایمبولینس کو بلاؤ، لیکن کوئی نکال لیتا ہے لیکن درد محسوس ہوتا ہے،
یہ بھی خواب میں یہ بتایا جا رہا ہے کہ کچھ معاملات ہیں، تو جو میں نے ابھی وظیفے بتائے نمازوں کی پابندی کے ساتھ کیجئے، انشاءاللہ اللہ تعالیٰ کرم فرمائے گا۔ اور حیدرآباد سے بہن نے پوچھا کہ بہت زور کی بارش سے ڈر رہی ہیں، اور بھابھی کہتی ہیں کہ ڈرے نہیں، آپ آ جائیں۔ یہ یا تو حقیقت میں ان کے بعض بہنیں ایسی ہوتی ہیں کہ جو بات بات پر ڈر جاتی ہیں، اگر ایسا ہے تو اس خواب کی کوئی تعبیر نہیں، اور اگر ایسا نہیں ہے تو پھر تھوڑا سا ہمت پکڑیں، ہر معاملے میں ڈرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ کچھ معاملات واقعی ایسی سچویشن ہوتی ہے کہ بندہ ڈر جاتا ہے، خوف میں مبتلا ہو جاتا ہے، لیکن ہر معاملہ ایسا نہیں ہوتا، تو تھوڑا سا بہادر بنیں تو آپ کے بہت سے معاملات انشاءاللہ صحیح ہو جائیں گے۔ اور نمازوں کی پابندی کیجئے، لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم صبح و شام 33 مرتبہ پڑھ لیا کریں، اور یا حفیظ یا اللہ چلتے پھرتے پڑھیں۔ بہن نے کہا کہ ماموں آتے ہیں، سالن کم پڑ جاتا ہے، اور نانی مرحومہ سے کہتے ہیں کہ جاؤ لے آؤ، تو پھر وہاں سے لے کر آتے ہیں۔ یہ خواب یہ بتا رہا ہے کہ کوئی انشاءاللہ فائنینشلی معاملات ہوں گے، کچھ ایسی چیز ہوگی جو دور ہو جائے گی، یا کوئی پریشانی ہے تو وہ بھی دور ہو جائے گی، اور عین ممکن یہ بھی ہے کہ نانی مرحومہ کی طرف سے کوئی جائیداد، کوئی ورثہ وغیرہ اس کی بھی امید ہے۔ الحمدللہ یہ خواب اچھا ہے۔ بہن نے کہا کہ اچھی قسم کا گوشت ہے، پتیلے میں رکھا ہوا ہے، پھر ایک آدمی ایک طرف جو ہے وہ گوشت جو ہے وہ اس کے تکے بنا رہا ہے، تو اگر آپ کھانا بنانے کا کام بہت زیادہ کرتی ہیں تو اس خواب کی کوئی تعبیر نہیں ہے، خواب ہمت کی قبیل سے، اور اگر ایسا نہیں ہے تو اللہ کی راہ میں کوئی صدقہ وغیرہ گوشت کی صورت میں دے دیں، اللہ تعالیٰ انشاءاللہ کرم فرمائے گا۔ اس کے بعد اور صدقہ ویسے بھی دیتے رہنا چاہیے جو بھی استطاعت ہو۔ بہن نے اسلام آباد سے پوچھا گھر کے سامنے پہاڑی ہے، پانی اونچا، اتنا اونچا کہ پورا گاؤں ڈوب جاتا ہے، لیکن یہ اور ان کی فیملی بچ جاتی ہے۔ دیکھیں بات یہ کہ کوئی پریشانی اس طرح ہوگی، بھائی تھے بہن نے، اچھا بھائی تھے، تو کوئی پریشانی اس طرح ہوگی یا خدا نہ خواستہ آئندہ فیوچر میں یہ پہلے گزر چکی ہے کہ جس میں آپ یہ سمجھتے تھے کہ یار یہ بالکل سب چلا جائے گا، لیکن الحمدللہ کچھ نہیں ہوا، اور اگر نہیں تو مستقبل میں کوئی ایسی سچویشن ہو سکتی ہے، لیکن گھبرائے نہیں، اللہ تعالیٰ بہت بڑا ہے اور اللہ رب العالمین کارساز ہے، اور وہی ہر سچویشن سے ہمیں نکالنے والا ہے۔ بس نمازوں کی پابندی رکھیں، استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ، یہ ہر نماز کے بعد 33 مرتبہ پڑھ لیا کریں۔ تھوڑا سا اس میں ایک مسلمانوں کی اجتماعی حالت کی طرف بھی اشارہ ہو رہا ہے، تو ذرا اس پر بھی غور کریں، اور ہمیں اپنی گناہ والی زندگی سے جس راستے پر ہم جا رہے ہیں ہمیں اس میں بار بار یو ٹرن کی ضرورت ہے، ہمیں توبہ کی ضرورت ہے۔ اچھا رخسانہ بہن نے پوچھا کہ سانپ آتا ہے اور بائیں ٹانگ میں ڈستا ہے، اور یہ دائیں پاؤں سے اسے دور کرتی ہیں، لیکن درد وغیرہ ہوتا ہے، کوئی دشمن ہے اور نقصان پہنچانے کی پوزیشن میں یا تو آ چکا ہے یا نقصان پہنچا کے جا چکا ہے، نقصان پہنچا چکا ہے۔ اللہ رب العالمین آپ کو محفوظ و مامون فرمائے۔ سورہ فلق اور سورہ ناس والا جو وظیفہ میں نے عرض کیا نماز کی پابندی کے ساتھ آپ بھی پڑھیں، انشاءاللہ کرم ہو جائے گا، اور صدقہ وغیرہ دے دیا کریں۔ ویڈیوز کی طرف آ جاتے ہیں۔ بھائی کہتے ہیں کہ خواب میں دیکھا کچھ بھی نہیں، لیکن حسبنا اللہ و نعم الوکیل، نعم المولا و نعم النصیر۔ یقیناً آپ کسی معاملے میں کچھ پریشان ہیں، کوئی کام آپ کا نہیں ہو رہا، تو آپ کو بتایا جا رہا ہے کہ اس کو وظیفہ بطور وظیفہ اپنائیں، اور یہ بڑا پیارا وظیفہ، اس کا معنی ہے کہ میرا اللہ مجھے کافی ہے، اور کیا ہی اچھا کارساز ہے، نعم المولا و نعم النصیر، کتنا ہی اچھا مولا ہے اور کتنا ہی اچھا مدد فرمانے والا ہے۔ تو یہ بطور وظیفہ جتنا پڑھ سکتے ہیں اس کو پڑھتے رہیں، آپ پڑھ رہے ہیں ماشاءاللہ، اس کی کنٹینیوٹی رکھیں۔ ثنا بہن نے پنڈی سے پوچھا کہ ان کی والدہ نے یہ خواب دیکھا کہ کہیں جا رہی، کوئی چادر سر پر اوڑی، کہتی میری چادر تو نہیں ہے، کسی اور کی ہے، اور چادر ایک طرف سے کچھ داغ لگے ہوئے ہیں۔ آپ کی جو والدہ ہے نا وہ لگتا ہے کہ کافی سادی ہیں، سیدھی سادی ہیں بالکل، اور بعض اوقات دوسروں کی باتیں اپنے اوپر لے لیتی ہیں۔ اس میں اسی طرف اشارہ ہے کہ معاملہ کسی اور کا تھا، انہوں نے اپنے اوپر لیا اور یہ اس معاملے میں پریشان ہوئی ہیں۔ اللہ رب العالمین کرم فرمائے۔ آپ اپنی والدہ کو بھی سمجھائیں، اگر وہ دیکھ رہی ہیں تو بہن ٹھیک ہے، کسی کی مدد فرمائیں بالکل، لیکن معاملات اپنے اوپر لینے کی ضرورت نہیں ہے۔ یا بندہ کوئی ایسی سچویشن کریٹ ہو جاتی ہے کہ خود بخود معاملہ کسی اور کا اپنے اوپر آ جاتا ہے، تو اس سے بھی محتاط رہیں۔ اس کے بعد جو ہے وہ کہتی ہیں جوتوں کی دکان پر ہیں اور بہن کو جوتے پورے نہیں آ رہا ہے۔ اس کا اشارہ اس بات کی طرف ہو رہا ہے کہ اگر وہ رشتہ اب تک نہیں ہوا ہے، کچھ رشتوں کے سلسلے میں پریشانی ہے، یا تو یہاں پسند نہیں آتا ہے یا تو وہاں سے کچھ ہو جاتا ہے، تو بہرحال اللہ رب العالمین کرم فرمائے۔ آپ کی بہن کا اگر رشتہ نہیں ہوا تو اچھی جگہ رشتہ عطا فرمائے، رشتہ ہو چکا ہے تو آپس میں شوہر اور بیوی کو محبت عطا فرمائے۔ یا لطیف یا اللہ نمازوں کی پابندی کے ساتھ فجر اثر عشاء 33 مرتبہ ولا خطیبہ درود شریف کے ساتھ پڑھ لیا کریں، انشاءاللہ کرم ہوگا۔ لاہور سے بہن نے پوچھا کہ ایک پہاڑ ہے
ساتھ سمندر ہے، اس کے ساتھ چھوٹے بڑے پتھر ہیں، ایک بڑے پتھر پر یہ بیٹھی ہیں، آسمان پر روشنی جو ہے وہ ہے، پانی اتنا اچھلا، یہ کہتی ہے پانی کیوں اچھل رہا ہے، اور بالآخر کہتی ہے کہ آسمان سے مٹی برستی ہے، مٹی سے پہاڑ چھپ جاتے ہیں، پھر سمندر، یہ اللہ تعالیٰ کی قدرت کی نشانیاں ہیں. اور میں نے آپ کو پہلے بھی عرض کیا کہ اس میں اشارہ، بعض خواب ایسے ہوتے ہیں کہ اس میں اشارہ کیا جاتا ہے کہ اس امت کو اب سنبھل جانا چاہیے، اللہ کی طرف لوٹ جانا چاہیے، یہ اجتماعی حالت کی طرف اشارہ کر رہا ہے. ورنہ پھر کیا ہوتا ہے کہ ذرا سی کوئی بات ہوتی ہے تو پھر ہم چیختے چلاتے ہیں. اللہ رب العالمین کرم فرمائے. بہن نے کہا کہ 2 گھڑے ہیں، پھوٹ کر اس میں سے پانی باہر نکل رہا ہے. یہ کہتی ہیں کہ میں برے خواب بھی دیکھتی ہوں، اچھے خواب بھی دیکھتی ہوں، لیکن اچھے خواب بعض اوقات جو ہے وہ جلدی نہیں اس کا ظاہر نہیں ہوتے، برے خواب فوراً. دیکھیں یہ آپ کا خیال ہو سکتا ہے، اچھے خواب بھی ہوتے ہیں، برے خواب بھی ہوتے ہیں. برے خواب دیکھیں، اٹھ کر لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم 3 بار پڑھیں، اپنے بائیں طرف تھوتو کریں، اللہ کی بارگاہ میں یہ دعا کریں کہ یا الہ العالمین اس خواب کے برے اثر سے، شیطان کے شر سے محفوظ و معمون فرما. اور اچھا خواب دیکھیں تو اللہ کا شکر ادا کریں، یہ آپ کا خواب اچھا ہے کہ انشاءاللہ کوئی ایسا معاملہ ہوگا کہ آپ کے بغیر محنت کے انشاءاللہ اللہ رب العالمین آپ کو یا آپ کے گھر والوں کو فائدہ عطا فرمائے گا. بہت شکریہ، اللہ تعالیٰ آپ کو جزائے خیر عطا فرمائے. ناظرین کرام، کل ریپیٹ ٹیلی کاسٹ پاکستانی وقت مطابق دوپہر 12 بجے آپ کی خدمت میں انشاءاللہ پیش کی جائے گی. رمضان مبارک کی آمد ہے. دعا کریں اللہ تعالیٰ ہم سب کو اور آپ سب کو تمام عبادات اور بہترین معاملات سے ہم سب کو نصیب فرمائے. فرائض و واجبات کا درود پاک کی کثرت رکھے گا. زندگی بخیر، انشاءاللہ اگلے ہفتے آپ سے پھر ملاقات ہوگی. اللہ حافظ، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ. ناظرین، اگر آپ ایسی ہی مزید ویڈیوز دیکھنا چاہتے ہیں تو ہمارا ARYQTV کا چینل سبسکرائب کیجئے اور بیل آئیکن کا بٹن دبانا نہ بھولیے تاکہ آپ سے کوئی پسندیدہ پروگرام مس نہ ہو جائے.